मोहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूं रजब राजा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुंचाना, वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें, वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चलकर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, वो बहुत अच्छे वकील हैं, वो बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है फौजुल अज़ीम के नाम से, अज़ीम कामयाबी। उसके अलावा वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच राय साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपकी अब्दुल्ला फाउंडेशन का कि जिन्होंने मेरे जैसे बंदे को यहाँ आने की दावत दी। थैंक यू वेरी मच। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की, और ये सफ़र जो आज तक सीख भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। राय साहब, मेरी पैदाइश ज़िला चकवाल में हुई। मेरे गांव का नाम खोखरबाला है और आवाम फैमिली से मेरा तल्लक है। मैंने अपनी बुनियादी तालीम चकवाल से हासिल की, मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और उस जॉब के दौरान मैंने MA LLB किया और तालीम के सफ़र को मैंने ख़त्म नहीं किया, बल्कि जॉब मुकम्मल करने के बाद मैं मज़ीद एजुकेशन के लिए UK चला गया। लेकिन वो मेरी बैड लक कि मेरी मिसेस को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अदरवाइज मे भी मैं वहाँ पे होता। सर, एक इंसान 3 या 4 के मुख्तलिफ शोबों में कैसे कमाल हासिल कर सकता है? आप एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं कि मैंने आपकी बुक देखी है, बहुत अच्छी है, और उसके अलावा आप अच्छे एडवोकेट भी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत से बिजनेस भी साथ रन कर रहे हैं। सर, सारे शोबों को टाइम कैसे देते हैं और सबको मैनेज कैसे करते हैं? हाँ राजेश साहब, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास एक टीम हो। आपने अपनी आज़ादी को बरकरार रखते हुए सारे काम करने हैं। जब आपकी टीम है तो आपने आधा घंटा एक जगह पे देना है, घंटा दूसरी जगह पे देना है, 5 मिनट तीसरी जगह पे देने हैं, और एक पे हो सकता है आप टेलीफोन पे ही जनाब रहनुमाई हासिल कर लें, उनसे पूछ लें कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और काम आगे चलता रहता है। अगर कोई भी शख्स अपनी टीम बनाए बग़ैर वो बैठ जाता है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वो खुद ही सारा कुछ करता रहता है और अपनी आज़ादी को खुद ही सलब कर लेता है, जिसकी बुनियाद पर उसके आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं ना, वो मेरे नज़दीक महदूद हो जाते हैं। ओके, आपका कहना ये है कि कारोबार में कामयाबी के लिए लीडर होना ज़रूरी है? यस, बंदे के पास लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ होना चाहिए। ठीक है, ख़ुद को एक जगह पे वो महदूद ना करे, जो कुछ उसने खुद से सीख रखा है कि अपने विजन को अपने मातहतों तक मुंतकिल करे और उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसको अपग्रेड करे। वो जितना उनकी सलाहियत को अपग्रेड करता जाएगा, इतना ज़्यादा उसका बिजनेस उसको फ्रूटफुल हो जाएगा और उसको मज़ीद देता रहेगा। सर, कारोबार में कामयाबी के लिए जुर्रत का किरदार कितना देखते हैं? देखिए जी, जुर्रत जो है ना, ये कायनात की ज़बान को समझने के लिए सबसे बुनियादी मुहर्रिक है। अगर किसी बंदे में कारोबार करने के लिए जुर्रत नहीं है तो वो कारोबार कर ही नहीं सकता। क्यों? कि कारोबार बुनियादी तौर पर एक खेल है, ये नफ़ा और नुकसान का खेल है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नफ़े ही हो, इसमें नुकसान भी होता है। लेकिन जिस बंदे के 2 या 3 या इससे ज़्यादा बिजनेस होते हैं, उसको ये एडवांटेज हासिल होता है कि अगर उसका एक बिज़नेस नीचे जा रहा है तो उसके 2 ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लिहाजा वो लॉस में नहीं जाता, उसका काम डे बाय डे बेहतर होता रहता है। तो फिर जब वो दूसरे पे जो नीचे जा रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करेगा, वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सर, मैंने सुना है कि कामयाबी वो है कि आप एक साइड पे ध्यान दें कि वही काम करें और दुनिया में आपका नाम बनेगा। देखिए, ये सच है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि एक चीज़ पे फोकस हो, लेकिन फोकस से मुराद आप देखें कि आप किसी भी बिज़नेस को देख लें, उस बिज़नेस में क्या वो एक ही काम कर रहा होता है? वो उस बिज़नेस को चलाने के लिए उसको 10-12 टूल्स चाहिए होते हैं। कोई चीज़ वो यहाँ से लेता है, कोई वहाँ से लेता है, कोई वो वहाँ से लेता है, तो वो एक नहीं होता, वो भी कई होते हैं। सर, कहते हैं कि फ़ैसला करने की सलाहियत अहम है कामयाबी के लिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, आपने बजा फरमाया कि कारोबार में या किसी भी चीज़ में मैं समझता हूँ कि जो शख्स फ़ैसला करने में 1 सेकंड की ताख़ीर कर देता है वो हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। फैसले में ताख़ीर नहीं, क्विक
سر آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سر دیکھیں میری کامیابی جو ہے نا وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی سمجھ مجھے 6 کلاس میں آئی تھی، اور ہمارے دور میں اسلامیات کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اس دور میں جن دیہات میں ہم پلے بڑے ہیں قرآن پاک ترجمے والے ہوتے تھے، سادہ عربی زبان میں ہوتے تھے، سارے وہی پڑھتے تھے۔ وہ میرے ایک انکل ہیں، ان کی دکان پہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، کیونکہ ہمارے دور میں انگلش 6 سے سٹارٹ ہوتی تھی، تو ان کی دکان کے اندر ایک کیلنڈر لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ کیلنڈر لے کر آئے، کسی نے اس کو بنایا بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کیلنڈر کی اس آیت نے میری زندگی کو بدلنے میں بہت عام کردار بلکہ کلیدی کردار ادا کیا، اور وہ جو آیت ہے وہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، وہی ہے انسان کے لیے جس کی اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اپنی منزل کو پا لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر مقدر کی گیم میں آ جائیں گے، جی کہ یہ میرے مقدر میں نہیں تھا اس لیے نہیں ہو سکا، مقدر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے تو آپ کو اپنی منزل ملے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ سر آپ ایک ریسرچ کر رہے ہیں 30-35 سالوں سے، آپ مختلف لوگوں کے انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ اچھا راجد صاحب، اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا ایک مشغلہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یار لوگوں کو میں بتا سکوں کہ وہ کچھ کریں باہر نکل کر۔ میرا زیادہ تعلق ان لوگوں سے رہا ہے جو جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ان کی جاب ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے، آئی تھنک کہ 99% لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا کہ واٹ دے ہیو ٹو ڈو ان فیوچر اور آفٹر ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سر پہ ہوتی ہے، پڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے پوچھے کیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی کہ گھر جا کر سوچیں گے، 6 ماہ آرام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک ان کی جو صلاحیت ہوتی ہیں وہ جواب دے چکی ہوتی ہیں، وہ کام کرنے کی بجائے پھر نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور وہ اپنے پیسے کو جتنا دبا کے رکھتے ہیں اتنی ہی تیزی سے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نہ وہ بزنس کر پاتے ہیں، نہ وہ پیسے کو سنبھال پاتے ہیں، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اس کے اوپر تھنکنگ نہیں ہوتی، انہوں نے سوچا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جا کر کسی کام کو جلدی سے اچانک میں ہاتھ لگاتے ہیں تو 5 ماہ نہیں نکالتے، اس سے پہلے ہی ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کی انرجی بھی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ پچھلے دنوں ایک بندے سے مجھے کام تھا، میں نے اس کو کال کیا تو اس نے کہا جی میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا یار ریٹائر ہو گئے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی چوکی دارہ کر رہا ہوں۔ کہاں کر رہے ہو؟ سروس جو شوز والے ہیں جی ان کے پاس جناب میں چوکی دارہ کر رہا ہوں، ان کی فیکٹری میں۔ میں نے کہا یار تمہیں پیسے کتنے ملے؟ کہتا ہے جی مجھے 38 لاکھ روپے ملے۔ امیجن 38 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں، از اے بگ اماؤنٹ، اور وہ بندہ 20,000 کی نوکری کر رہا ہے۔ وائی اٹ از سو کہ اس نے ساری زندگی جو اس نے 25-26 سال نوکری کی ہے، اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جب پیسہ آئے گا تو وہ اس کا کیا استعمال کرے گا۔ تو یہ جو یا تو یہ کرتے ہیں بینک میں رکھ دیتے ہیں کہ جی وہاں سے مجھے پرافٹ آتا رہے گا، اور وہ جو پرافٹ ہے وہ دراصل میں اس کو کہتا ہوں جی کہ وہ جیسے آپ ایک لوہے کو زمین میں رکھ دیتے ہیں نا تو اس کو زنگ لگتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوہا پھول رہا ہے اور یہ طاقتور ہو رہا ہے، اور جب آپ کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ اس لوہے کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر سے جناب وہ زنگ سارا اتر جاتا ہے، تو بجائے وہ موٹا ہونے سے وہ پہلے سے بھی پتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی مثال سرمایہ کی ہے، جب ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور ہم بینکوں میں رکھ دیتے ہیں اس چکر میں کہ وہاں سے ہمیں پرافٹ ملے گا، تو بھائی جی وہ پرافٹ نہیں ہوتا، وہ ایک تو اللہ کے نزدیک سود ہے، سود حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی بھی شکل ہو، آسان چیز یہ ہے کہ پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے۔ آسان کیا ہے کہ اگر پیسہ ہی دیتے ہیں آپ اور پیسہ ہی واپس لیتے ہیں تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اناج دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اناج ہی زیادہ صورت میں واپس لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو چیز موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیز لیتے ہیں، یہ بزنس ہے۔ سر میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے تو اس میں شاید میں نے غلطی نہ ہو تو میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ نوکری پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے 3 سال یا 5 سال کے اندر ہی وہ وفات پا جاتے ہیں، کیا اس میں کوئی سچ ہے؟ نہیں، یہ غلط، یہ غلط۔
नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, जिनको कोई प्लान नहीं होता, ज़ाहिर है जिनको प्लान नहीं होता नहीं, वो भी नहीं है। वो ज़िंदगी हर बंदे ने जो अल्लाह ने उसको दी है ना, उसने वो पूरी करनी है, ठीक है। उसमें ना एक सेकंड की कमी हो सकती है और ना ही एक सेकंड की ज़्यादती हो सकती है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ, मैं चूँकि देहात के रहने वाला हूँ, तो कोई भी बंदा जब फौत हो जाता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि इसका वक्त बराबर हो गया, लेकिन उस वक्त की बराबरी की मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये वक्त बराबर कैसे हो, ये क्या चीज़ होती है। उसकी मुझे समझ आई कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तूफ़ान आया है, तेज़ हवा चली है, और उस तेज़ हवा से एक बहुत बड़ा बोर्ड रोड के ऊपर आया है। रोड के ऊपर जैसे 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे थे, ठीक है। 2 मर गए, 1 बच गए। ये है वक्त बराबर। उन 2 का वक्त बराबर था, 1 का नहीं था। 2 मर गए, 1 बिल्कुल ही सही सलामत बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो 1 सेकंड पहले होते तो तीनों मर जाते, और अगर 1 सेकंड लेट होते तो तीनों बच जाते, ठीक है। और अगर 2 सेकंड आगे होते तो तीनों आगे निकल जाते। ये है वक्त की बराबरी। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बंदा भी रिटायरमेंट के बाद 5 साल गुजारेगा कि उसकी डेथ हो, नॉट एट ऑल। लोग 100+ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद काम किए। देखिए नहीं, काम तो उनको, किसी को पेंशन मिल रही है, किसी ने जमींदारा किए हुए है, किसी ने जनाब छोटी मोटी नौकरी की हुई है, गुजारा कर रहा है, लेकिन उन लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी एक तो नहीं मिलती, और दूसरा उन लोगों को कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं मिलती, गाइडलाइन उनको नहीं मिलती। अगर उनको रिटायरमेंट से पहले कोई भी अदारा ये प्लान तरतीब दे ले कि हमने इस मुल्क में बिजनेस को डबल करना है, तो वो लोग जो रिटायर होते हैं वो बड़े पैसे लेकर आते हैं, लेकिन उनके पैसे जाते कहाँ हैं? या तो वो बेचारे प्लाट ले लेंगे, या ज़मीन के मुकदमे में फंस जाएंगे, ठीक है, या बैंकों की नज़र कर देंगे, तो या जनाब कोई फ्राडिया खा जाएगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनको ना कोई बताता है और ना ही उन्होंने खुद से सोच रखा होता है। बहुत ज़बरदस्त। सर, आपके ख्याल में कामयाबी हासिल करना आसान काम है या मुश्किल काम? नहीं, कामयाबी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कामयाबी के हसूल के लिए कामयाब लोगों के तौर तरीके अपनाना पड़ते हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है, और उसके लिए उन लोगों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो हम नहीं लेते। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बगैर ट्रेनिंग लिए बाहर मार्केट में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? फ्लॉप हो जाएंगे। वो ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेकर अपना कारोबार करें, और जो भी करेंगे इंशाल्लाह उसमें उनको ज़रूर कामयाबी होगी। क्या आप समझते हैं कि हर बंदा कारोबार कर सकता है, ये किसी किसी की नेचर में कारोबार होता है? देखिए, कारोबार हर बंदा कर सकता है। क्यों? कि हर के साथ पेट लगा हुआ है, ना जी। जिस बंदे के साथ भी पेट लगा हुआ है, उसने उससे तलब करना है, भाई ले आ मेरे लिए कुछ, तो वो कोई कोशिश करेगा तो उसको मिलेगा, उसके बगैर तो उसको नहीं मिलेगा। हाथ पर हाथ रखने से तो कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ करने से, हाथ हिलाने से, हाथ मारने से कोई ना कोई चीज़, खा अंधेरे ही, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, उस बंदे के हाथ ज़रूर लग जाती है। क्या बात। सर, कामयाब कारोबारी आदमी बनने के लिए तालीम का किरदार क्या देखते हैं? सर देखें, हमारे जो साहिबा कराम थे ना, उनके पास कौन सी एजुकेशन या कौन सी डिग्री थी, ठीक है। हमारे साहिबा कराम ऐसे भी हो गुजरे हैं जिनके पास उस दौर में 4 अरब दिनार थे। इमेजिन, वो कहाँ से आए? वो आए कुरान की तालीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। कुरान की तालीम क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं? हम रिज़्क तलाश करते हैं बददियानती में, सारे के सारे, ठीक है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने रिज़्क दयानतदारी में लिखा है। अब जो लोग भी दयानतदारी से काम करते हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करते हैं, तो वो राजा साहब ज़रूर कामयाब होते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो नाकाम हो ही नहीं सकते। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके पास नाकामी ना इस दुनिया में है और ना ही आखिरत में है। और अल्लाह के नज़दीक कामयाब सिर्फ वो शख्स है जिसके दाने हाथ में नामा अमाल दिया गया, ठीक है। और दूसरा, जिसको जन्नत मिली, वो कामयाबी है।
یہ دنیا کی کامیابی تو ہر 5 سال کے بعد اس کا زاویہ بدل جاتا ہے. کیا ہوا؟ ایک بندہ 60 سال کا ہو گیا یا 70 سال کا ہو گیا, اس کے پاس اربوں روپے ہیں, وہ کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اس کے کس کام کے؟ اس کے گھر میں ایک اچھی فارچونر کھڑی ہے, وہ چلا نہیں سکتا, اس کے کس کام کی بیچارے کی؟ کامیابی کا تصور بدل گیا نا جی. اللہ کے نزدیک کامیابی یہ کسی بھی عمر میں کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کو جنت ملتی ہے, وہ کامیاب. کیا بات ہے سر. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں اور کسی ملک میں بھی کرونا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے یا کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی, دنیا ساری میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا, وہ مواقع کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اس اپنے برین کے اوپر کہ آپ اس برین کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر تو آپ اس کو مثبت چلائیں گے تو یہ مثبت آنسر دے گا, اگر آپ اس کو منفی چلائیں گے تو یہ منفی آنسر دے گا. اگر مثبت چل رہے ہیں تو آپ کو ہر طرف کام ہی کام نظر آئے گا, اور اگر منفی چل رہے ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کیسے لوگوں سے متاثر ہیں؟ اور سر میں تو صرف ان لوگوں سے متاثر ہوں جو محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, محنت کرنے والا آدمی خواہ کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ ناکام نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے سرمایہ شرط نہیں ہے. اچھا, بغیر سرمایہ سے کاروبار ہو سکتا ہے. سر وہ ہمیں بتائیں نا, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں بغیر سرمایہ سے کاروبار. دیکھیں سر, آپ کسی بھی بڑے ڈیلر کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہیں جی کہ میں دیانتداری سے کام کروں گا, ٹھیک ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جو جس وقت پہ کہوں گا کہ جی فلاں ٹائم تک میں آپ کو آپ کی چیز پیسے آپ کو دے دوں گا, تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرے گا. اس وقت جو فقدان ہے نا شدید, ایمانداری, سچ کا فقدان ہے اور ایمانداری کا فقدان ہے. یہ دو چیزیں جس بندے میں بھی ہیں وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہے. سر ایک کامیاب انسان کی روزانہ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہماری جو روزانہ کی روٹین ہے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ کر دی. پوری دنیا میں کامیاب لوگوں کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ وہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, اور مسلمان کب اٹھتا ہے؟ یہی ٹائم ہے نماز کا, نماز کے لیے اٹھتا ہے. پہلے بھی تہجد, اس سے پہلے بھی کبھی, ہاں اگر وہ تو کامیابی کی بہت بڑی جناب معراج ہے نا. اگر کوئی بندہ اس وقت اٹھتا ہے تو وہ بہت بڑی معراج ہے. اس وقت سے جو شروع کرتا ہے وہ باقی لوگوں سے 10 گنا زیادہ کام کر لیتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. موسٹلی ہماری شاپ 9-10 بجے کھلتی ہے, ایسے ہی ہے نا, اور کسٹمر جس کی ضرورت ہے وہ 7 بجے میدان میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے فجر کی, جیسا کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جلدی شروع کریں اور جلدی اس کو کلوز کر دیں, 10 دکانوں میں سے ایک دکاندار کھول دیتا ہے, 5 گاہک نکلتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, وہ پانچوں کہاں جائیں گے؟ اس بندے کے پاس جائیں گے. اور جب 10 بجے ساری دکانیں کھل جاتی ہیں اور اس کے بعد 5 گاہک آتے ہیں تو ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آدھا گاہک پڑتا ہے ایک دکان کو, 10 نکلیں گے تو ہر ایک کو ایک آئے گا. ادروائز وہ بندہ جو صبح جلدی اٹھا, جلدی اپنے بزنس پہ چلا گیا, اس نے ان کے آنے سے پہلے وہ اپنا سارا کام مکمل کر چکا ہوتا ہے, اس کی دیہڑی لگ چکی ہوتی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے 17 ایئرز کیا ہے. 17 سال میں 7:30 بجے سے لے کر رات 10:30 بجے تک میں نے کام کیا ہے. لیکن باقی لوگوں کے آنے سے پہلے تک میں اپنی دیہڑی دوسرے لفظوں میں لگا چکا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے سر, آپ کی زندگی کی روٹین اب کیا ہے؟ کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے بزنس مین ہیں, کاروباری حضرات ہیں, آپ کی بھی روٹین کیا ہے؟ دیکھیں جی, اب تو میں ٹوٹلی فری ہوں. ٹھیک ہے, اب کسی بھی کام کو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کر وہاں بیٹھ جاؤں اور میرے بغیر نہیں چل سکتا. اب میرے جتنے بھی کام ہیں وہ میرے بغیر چلتے ہیں. اور اگر میں کئی دن تک نہ جاؤں, دیکھیں میں اپنے بزنس چلتے ہوئے سعودیہ چلا گیا حج کے لیے, 40 دن لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس چلتے ہوئے میں کئی دفعہ دبئی گیا ہوں, بزنس چلتے ہوئے میں پڑھنے کے لیے UK چلا گیا. ایسے ہی چھوڑ کے لوگوں کے حوالے کیے وہ جا رہے ہیں جناب. تو وہ جب آپ کے پاس ٹیم ہے تو پھر آپ کو یہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا. دیکھیں یار, اگر وہ کچھ کریں گے بھی لیکن آپ کو کم از کم یہ تو ہے نا یار میرے پیچھے کام چل رہا ہے.
سر ٹیم بنانے کے لیے جی کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تو لیڈرشپ آپ نے کہی، اس کے علاوہ دیکھیں جی، ٹیم بنانے کے لیے جو بھی بندہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے نا، آپ اس کو سکھانا شروع کر دیں. جو آپ کے اندر ہے وہ چیز اس کو دینا شروع کر دیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ذرا سا مشکل وقت آیا تو آپ جناب اپنی ٹیم کو کہیں چلیں جی خیر بات جی خدا حافظ. نہیں، پھر آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اپ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ جیسے ابھی کرونا چل رہا ہے، لوگ آدھے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، جی میں چھٹی کریں، آپ میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. تو وہ اس کے اسکلڈ پیپلز تو غائب ہو گئے. اس بیچارے نے کہیں نہ کہیں تو کوئی کام کرنا ہے. جب اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کے پاس بندہ نہیں ہوگا، وہ اس کو ملے گا نہیں دوبارہ، وہ تو کہیں اور جا کر ایڈجسٹ کر چکا ہوگا. سو دیٹ ان کو ساتھ لے کر، ان کو سمجھا کر، وقت اور حالات کے مطابق فیصلے کر کے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں فیصلوں کا کاروبار میں بہت بڑا، ہر چیز میں ہی ہے لیکن کاروبار میں بالخصوص بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وہ اگر وہ بندہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے. سر ہمارے کچھ شہر پاکستان میں کاروباری مرکز کا ہب ہے، جیسے آپ کا سلکوٹ بھی ہے. جی جی. سر یہ کاروباری مرکز کے ہب کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کون کون سی خوبی ہیں جو دیگر لوگوں میں نہیں ہے، دیگر شہروں میں نہیں ہے؟ وہ سکلڈ ہوتے ہیں، وہ میں نے ہوتا ہے کہ ان کی وہ گھٹی میں چیز شامل ہوتی ہے کہ میں نے کام یہ کرنا ہے. ان کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے، ان کے گلی محلے میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو وہ آگے چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو بندہ 18 سال کے بعد وہاں پہنچتا ہے نا، شروع کرتا ہے، وہ 18 سال تک ماسٹر ہو چکے ہوتے ہیں اپنے کام کے، چاہے ان کے پاس ایجوکیشن ہے چاہے ان کے پاس نہیں ہے. وہ بڑے بڑے جناب کاروبار ایسے لوگ بھی ہیں جو کروڑوں پتی ہیں اور انگوٹھا چھاپ ہیں. بالکل ایسے. اور ہمارے سیالکوٹ میں تو بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اربوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اپنے سگنیچر کرنا نہیں آتے. کیوں؟ اسکل کی وجہ سے. وہ ان کی خاندانی اسکل ہے. انہوں نے بغیر پڑھے ہی جناب، بچہ ابھی جناب 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، اس نے دیکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، 11 سال کی عمر میں تو وہاں بہت سارے لوگ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. سر نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بے روزگاری کا ہنر ہوتے ہیں، ان کے پاس ہنر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ان کو آپ کیا نصیحت کریں؟ جی، پہلی چیز تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج اور ابھی میں زندہ رہیں. نہ ماضی میں دیکھیں ادھر کیا ہوا ہے، نہ چینج کر سکتے ہیں، نہ ہی مستقبل میں کچھ چینج کر سکتے ہیں. جس بندے نے اپنے حال کو بہتر کر لیا وہ کامیاب ہے. جس نے حال کے اوپر توجہ دی، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب. جو فیوچر کے پلان بناتا رہا، کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. جو ماضی میں کھویا رہا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اس حوالے سے ہمارا قرآن ہمیں بہت بڑی گائیڈ لائن دیتا ہے. اور صرف دو الفاظ میں راجہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے لا تاہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کر اور غم نہ کر. کامیابی کا نچوڑ ہے. جس بندے نے کامیاب ہونا ہے یہ 2 الفاظ یاد کر لے، سستی نہ کر اور غم نہ کر. آدھے لوگ سستی کی وجہ سے مار کھاتے ہیں، آدھے لوگ ماضی کے غم کو جناب اپنے سینے کے ساتھ لگا کر روتے رہتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے. یہ صرف لا تاہنوا ولا تحزنوا اللہ کا حکم ہے. کیا کہنے. اور کوئی بھی شخص، راجہ صاحب میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیات میں سے کوئی بندہ کسی ایک آیت کو پکڑ لے، اگر وہ کامیاب نہ ہو تو مجھے بتانا. کوئی ایک آیت پکڑ لے، سبحان اللہ، کامیابی یقینی ہے. سر عربی میں تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اردو میں اس کا ترجمہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. یہ ہمارا المیہ ہے. یہی تو ناکامی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک بندے نے مجھے ہاتھ دیا گاڑی میں نے اس کو بٹھا لیا. عادت ہے، انٹرویو کرنا شروع کر دیا. ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ ملازم ہوں. کہاں جی؟ فلاں جگہ پہ. جی اچھا تعلیم آپ کی کیا ہے؟ جی میں نے یہ کی ہے. اور کیا ہے؟ جی میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا زبردست یار، بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا چلیں حافظ صاحب آپ مجھے قرآن کی جو آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا اس کا مجھے ترجمہ سنا دیں. حافظ ہیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حافظ صاحب مسکرانے لگے ہیں. مجھے تو نہیں آتا. امیجن 6666 آیات سے یاد ہیں لیکن ترجمہ ایک کا بھی نہیں آتا. ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کے ساتھ ہے. اگر انسان اس کو سمجھے گا نہیں عمل کیسے کرے گا؟ یہی ہماری ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا. دس از دا ریزن. سر آپ نے بہت، ہمارا ٹاپک بھی کامیابی بھی ہے، تو آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی جو میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، فوز العظیم کے نام سے. یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ فوز العظیم کتاب ہے.
یہ اس کے رائٹر ہیں محمد قاسم صاحب، ہمارے اس دوست بھی ہیں. سر اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں، یہ کیسے لکھنے ہوا، اس کے پیچھے کیا خیال تھا اور اس میں کیا چیز ہے؟ سر اس میں بنیادی طور پہ تو یہ کام ایک خواب سے شروع ہوا. کیا کہنے؟ ایک خواب سے شروع ہوا. وہ خواب اس طرح سے تھا کہ میں ایک گلی میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ کچھ چند لوگ اور بھی کھڑے ہیں. ویل چیئر پہ نا ایک خاتون گزرتی ہیں، کوئی بندہ لے کر جا رہا ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ بی بی آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اسی ویل چیئر کے ساتھ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ویل چیئر ایک حویلی میں داخل ہوتی ہے اور اس حویلی میں ایسے جیسے ٹیبل کے یہ 3 کنارے ہیں نا، ایسے چارپائیاں لگی ہوئی ہیں. ان چارپائیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور میں وہاں بیٹھا نہیں ہوں، میں پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں. اور وہ ویل چیئر جو ہے نا، رائٹ سائڈ پہ جو پہلی شخصیت ہے ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ پیچھے گھوم کر جب ایسے مڑ کے بات کرتے ہیں تو وہ چہرہ انور میرے سامنے بھی آتا ہے. اور ایسا چہرہ راجہ صاحب نہیں دیکھا، اتنا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا. اور وہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں 3 پیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 3 پیپر نومینیشن پیپر ہیں. نومینیشن پیپر یہ کہتے ہیں یہ سیاست میں جو کاغذات ہیں نامزدگی. کیا بات. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ پیپر آپ نے پاکستان سے داخل نہیں کروانا. یہ پیپر آپ نے پاکستان سے داخل نہیں کروانا ہے. میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے خواب آیا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. یہ تعبیر مجھے کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا یو کے ویزا کے لیے، میرا ویزا لگ جاتا ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں. میں نے سمجھا کہ یار یہ شاید نومینیشن پیپر یہاں پر ان کا کوئی عمل داخل ہوگا جو مجھے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے داخل نہیں کروانے ہیں. تو میں وہاں گیا ہوں، وہاں سے مجھے واپس آنا پڑا، کوئی سچویشن نہیں آئی. اس کے بعد مجھے حج کے لیے میں چلا جاتا ہوں اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں وہاں جا کر نا 3 چیزوں کو میری دیکھنے کی ایک میری خواہش تھی کہ یار یہ چیزیں میں دیکھوں. ایک تھی کہ غار حرا میں رات بسر کروں. جی میرے خیال میں آپ نے کی بھی ہے. جی میں نے کی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا غار ثور میں دیکھوں. اور تیسرا شیب ابی طالب. ٹھیک ہے. وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال تک موجود رہے. ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں تو پرامیننٹ تھیں، سب کو پتہ تھا. شیب ابی طالب کے بارے میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا ہے جو میرے جاننے والے تھے، ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر وہ اللہ کی قدرت کے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیکل کروانے کے لیے گئے ہیں. میرے اس بیٹا چھوٹا تھا، 1.5 سال کا، اس نے وہ پاسپورٹ اپنی ماما کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے. جس روز ہم نے وہ پہلا موقع تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، وہ قرآن اندازی نہیں ہوگی. تو ہم نے اپنی ہر چیز تیار کی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے جناب ہم پیسے بھی جمع کروائیں گے اور اپلیکیشن بھی. وہ جناب ایسا ہوا کہ جب پاسپورٹ کی باری آئی تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اچھا. اب اتنا جلدی بن بھی نہیں سکتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اس پاسپورٹ کی تلاش میں ادھر فون ادھر ڈھونڈ کوئی نہیں. ایک ہی بندے کو ٹوٹل میں نے بتایا کہ یار میرا پاسپورٹ ایسے مسز کا گم ہو گیا ہے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد آیا جب یہ قرآن اندازی کا معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. قرآن اندازی ہوگی جن لوگوں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ہم نہیں جا سکتے، قرآن اندازی ہوگی ہے سارے. وہ میرے پاس آیا تو پوچھتے ہیں یار کہ ملا پاسپورٹ؟ میں نے کہا یار نہیں ملا. کیونکہ پاسپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ایڈریس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے. یہ آپ کے توسط سے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ پاسپورٹ پہ ایڈریس ضرور ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ پوسٹ اس کو کر سکے.
ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے کم از کم, کوئی بندہ اس کے اوپر ٹیلی فون کر کے بتا سکے یار اتنا عام ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ایک بندے نے موو کرنا ہوتا ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو انعام شنام لگائیں ادھر باہر شیشے پہ, تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ پڑھ کے آپ کو دے جائے. میں نے کہا کہتے ہیں 2000 کے یار انعام لگاؤ. میں نے وہ ایک پیپر لیا, بڑی مارکر لی, اس کے اسی وقت انعام لکھا اور جناب باہر شیشے پہ جا کر چسپا میں نے لگا دیا. وہ باہر نکلا ہے, جا کر اس نے پڑھا ہے, کہتا ہے یہ لو پاسپورٹ اور 2000 روپے. کیا بات ہے. میں نے کہا یار ملا کیسے؟ اس نے کہا ایسے, وہ تھوڑا سا سیکرٹ ایشو ہے اس لیے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں, کہ ایسے ہم تک پہنچا ہے تو آپ تک پہنچا دیا. تو ان دنوں میں کچھ دن ہی باقی تھے تو ہم پرائیویٹ گئے. پھر جب ہم پرائیویٹ گئے تو وہاں جا کر بھی میں نے تلاش جاری رکھی کہ یار مجھے شیخ ابی طالب کا پتہ چل جائے. اور راجد صاحب دیکھیں یہ اللہ کی حکمت کیسی ہے کہ ہم پرائیویٹ ڈیلیگیشن میں گئے تو وہ پرائیویٹ والوں نے جہاں پر ہوٹل بک کروایا تھا وہ ہوٹل شیخ ابی طالب میں تھا. سبحان اللہ, کیا بات. امیجن وسیلہ کیسے بنا, کیسے لیٹ کیسے ہوا, اللہ پاک یہ سارے نظام کو ایسے گھماتا ہے. کیا بات. تو وہاں پہ جب میں نے غار حرا میں رات بسر کی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہمارا اللہ سیڑھیوں والا کہتا ہے میں رب ہوں, پھر جو دروازہ وہاں پہ کھلا جبرائیل امین کے آنے کا پہلی وہی لے کر, راجد صاحب وہ دروازہ بند نہیں ہوا, وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے. وہاں جا کر اب بھی جب آپ کچھ مانگتے ہیں, کچھ مراقبہ کرتے ہیں, تو آپ یقین مانیں کہ دو کام ہوتے ہیں. ایک براہ راست چیز آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے, اور اگر آپ اس کو پک نہ کر سکیں تو اسی سے ریلیٹڈ میسج آپ کے ٹیلی فون پہ آتا ہے. مجھے ایک بندے نے دبئی سے میسج کیا جس نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے میسج کیا اور اس کے بعد آج دن تک نہیں کیا. کیا کہنے جی, کیا کہنے. یعنی جس چیز کے اوپر میں غور و فکر کر رہا تھا تو اس کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی. اور اس میں پھر ہمارے وہ 3 چیزیں سامنے آئیں کہ تعلیم, تربیت اور روزگار. بہت اس بنیاد پر کہ ہم اپنی قوم کو قرآن اور حدیث کی وہ باتیں بتائیں گے جن کو سیکھنے کے لیے وہ اس کو دشوار سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, آیتیں وہ چن کر, وہ احادیث مبارکہ چن کر, ٹھیک ہے, جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہمیں دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں یہاں پر اس میں بہت آسانی سے, اس میں نے کوئی اپنی خاص بات بالکل نہیں لکھی ہے. قرآن اور حدیث ہے, وہ تمام کتابیں جن سے مجھے جو مواد وہ ملا جو ہر بندے کی ضرورت ہے وہ اس میں ڈال دیے گئے. بہت زبردست. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس میں ایک خاص بات ہے کہ ان کا مشن ہے تعلیم, تربیت اور روزگار. کتابوں میں ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, تربیت بھی کچھ نہ کچھ ہم لے لیتے ہیں, لیکن روزگار کتاب کو پڑھ کے ہمیں نہیں ملتا. لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ آپ کو انشاءاللہ کاروبار بھی دے گی. تو اس میں بھی سر یہ کاروبار کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کوئی چین بنائیں گے؟ جی ہم اس کا ممبرشپ دیں گے, کیا ممبرشپ دیں گے, اس کا چین بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے جتنے ممبر ہوں گے ایسے ہی کھیل میں ہم اس کی تعلیم بھی لیں گے, لوگوں کو ٹرینڈ بھی دیں گے, ٹرینڈ کریں گے, اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں جو ممبرشپ اس کی ایکسپینڈ ہوگی تو ان لوگوں کو اس کا فائنینشلی بینیفٹ بھی ہوگا. زبردست. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں جی کامیابی محنت کرنا ہی ہے, لگے رہیں, ٹھیک ہے, ہمت نہ ہاریں, مایوس نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور کامیابی آپ کو مل جاتی ہے. اور کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو چلنا شروع کر دیتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور چلتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص چلے بھی نہ, ٹھیک ہے, اور کامیابی کا طالب بھی ہو تو وہ نہیں ہوتا, اس طرف بڑھنا پڑتا ہے. جو لوگ اس طرف بڑھتے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے ساتھ کے میرے ساتھی اپنی تعلیم میں جہاں والدین نے چھڑایا وہیں پہ رہے, ٹھیک ہے, جہاں انہوں نے جناب نوکری چھوڑی وہیں پہ رہے, ٹھیک ہے. میں نے خود سے پڑھا بھی, ٹھیک ہے, بزنس بھی کیے, اور جس شخص کے پاس سائیکل نہیں تھی
الحمدللہ آج اللہ پاک نے اسے ہر چیز سے نواز رکھا ہے. ٹھیک ہے, بہترین گاڑیاں ہیں, اچھے گھر ہیں, کاروبار ہیں, ٹھیک ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, میڈیکل ہے, الیکٹریکل ہے, ٹھیک ہے, الیکٹرانکس ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کوئی نفع میں چلتی ہے, کوئی نقصان میں چلتی ہے, لیکن جب ان کے ساتھ ہم منسلک رہتے ہیں اور گیو اپ نہیں کرتے تو وہ ہمیں فائدہ دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ کامیابی ہر بندے کا امتحان لیتی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں ہر کامیابی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی نقصان آتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, اور جو اس نقصان کے اوپر بھی چلتے رہتے ہیں, گیو اپ نہیں کرتے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ گئے اپنا نقصان کرا کے فارغ ہو گئے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم ایڈوکیٹ صاحب. تو انہوں نے دیکھیں ایک آیت کو پکڑا اور تعلیم بھی حاصل کی, اور آج بہت اچھے بزنس مین ہیں, ایڈوکیٹ ہیں اور رائٹر ہیں. انہوں نے ایک آیت کو پکڑا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک خواب کو پکڑا اور اتنی بڑی بک لکھ دی. جبکہ ہم 99% لوگ اپنے خواب کو جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہم بھول چکے ہوتے ہیں. اپنے خوابوں کا پیچھا کریں, قرآن کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد قاسم ایڈوکیٹ. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.